अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। कल का दिन अगर मुतालबात का था तो आज का दिन यकीनन मुज़ाकरात का है। ताहिरुल कादरी साहब ने लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इस्लामाबाद पहुंचकर बुनियादी तौर पर जो 4 मुतालबात पेश किए थे, अगर उनके पर एक समराइज कर दें तो एक था नए इलेक्शन कमीशन का कयाम, दूसरा था अदलिया और फौज के मुशावरत से अबूरी सेटअप, तीसरा था उम्मीदवारों की अहलियत के कानून का सख्ती से नफाज और चौथा था कौमी और सूबाई असम्बलियों की फौरी तहलील। बुनियादी बात तो यह है कि ताहिरुल कादरी साहब के पहले 2 मुतालबात मानने का तो कोई भी आईनी और जमहूरी तरीका फिलहाल मौजूद नहीं है, जबकि एक सवाल यह भी है कि सियासत तो दुनियावी खेल है। ऐसे में इस बात की क्या जमानत है कि फौज और अदलिया की आशीर्वाद से बनने वाले सालहीन की हुकूमत, जिसे अखलाकी उसूलों पर मबनी विफाक के तहत मुंतखब किया गया हो, क्या वो पूरी आलमी बिरादरी के साथ सियासी, सिफारती और मुआशी मामलात को कामयाबी के साथ चला सकेगी? यहां एक और काबिल गौर नुक्ता यह भी है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में भी ताहिरुल कादरी साहब ने इंतखाबी अमल पर शक का ऐसा बीज बो दिया है जो इलेक्शन के बाद भी तबसरों और तनकीद की शक्ल में फलता फूलता रहेगा। याद रहे कि यह शक उन इलेक्शंस पर किया जा रहा है जो अभी हुए ही नहीं है। इस बात से कता नजर कि उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, ताहिरुल कादरी साहब के धरने ने सियासत में एक ऐसी रीत डाल दी है कि अब सियासत का कोई भी खिलाड़ी अहमियत हासिल करने के लिए एहतजाज का मरकज डी चौक को बना सकता है। ये तो था मेरा टेक, लेकिन यहां पर नजर डालते हैं इशूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। मुज़ाकरात को आखिरी मौका दे रहा हूं, अमन को आखिरी मौका दे रहा हूं, जमहूरियत को आखिरी मौका दे रहा हूं। अपने घरों में टीवी पर मेरा ऐलान सुनने वाले, देश घंटा लग गया है, निकल आओ घरों से। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की धमकियों ने दिखा ही दिया काम, मुज़ाकरात तक तो नौबत आ गई। देखें अब क्या होता है अंजाम। इनकलाब से चली हुई बात इंतखाबात तक पहुंचेगी भी या नहीं? इस्लामाबाद में चलते रहे मुज़ाकरात, कराची में अमन को हो गई मात। मुत्तहिदा की एमपीए फायरिंग से हलाक, शहर भर में पुरतशद्दुद वाक़यात। इन्होंने गैर जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट ना बनाई तो वो इंशाल्लाह हम इनको एक बड़ा प्रोटेस्ट दिखाएंगे इस्लामाबाद में जो इंशाल्लाह कभी किसी ने देखा नहीं होगा। निगरां हुकूमत पर ना हुआ इत्मीनान तो फिर मार्च करेंगे कप्तान। कादरी मार्च के बाद सज सकता है एक और बड़ा मैदान। फैसल रजा आब्दी पार्टी से क्यों हो रहे हैं दूर? क्या पीपल्स पार्टी में हो रहा है एक और जुल्फिकार मिर्जा का ज़हूर? पूछेंगे फैसल रजा आब्दी से कि इस्तीफे की असल वजूहात क्या हैं। और यहां पर हम शुरुआत करेंगे कराची के हालात से। जिस तरह से 3 रोज का शोक का ऐलान कर दिया गया है, एमक्यूएम के एमपीए को आज मौत के घाट उतार दिया गया। वो जहां बहक हुए अपने 3 अदद गार्ड्स के साथ। इसी पर मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हम चलेंगे इस वक्त बाबर सलीम के पास, जो हमारे नुमाइंदे हैं दुनिया न्यूज के। बाबर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। जरा ये बताइएगा कि अब तक हमें 3 किलिंग्स की इतला मिली है। मंजर इमाम साहब के बाद एक जमीयत उलमाए फजलुर रहमान के कारकुन हैं और एक और कुरंगी में भी किलिंग हुई है। इनकी वजूहात क्या नजर आ रही है और मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल का आप क्या देख रहे हैं? सनत, जो किलिंग्स हैं उसमें जो आज सबसे बड़ा जो हाई प्रोफाइल किलिंग थी वो तो सैयद मंजर इमाम के कत्ल का वाकया है, जिसके बाद न सिर्फ शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कुछ देर के लिए कशीदगी पेश आई है, बल्कि उसके साथ साथ शहर की तमाम मरकजी बाजार, तमाम मार्केट्स, दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त कराची की सड़कों से मुकम्मल तौर पर गायब है। आज लोग जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उसके बाद हम शहर की सड़कों पर न सिर्फ अफरा तफरी देख रहे थे, बल्कि लोगों का खौफ जो है वो बहुत वाज़ेह था। बहुत वाज़ेह तौर पर हम देख सकते थे कि लोग अपने जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए बहुत तेजी के साथ अपने घरों का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो किलिंग्स हैं, इसमें एक किलिंग ऐसी है जो कोरंगी के इलाके में पेश आई। सैयद मोहम्मद हसन नाम बताया जा रहा है, 35 साल इस शख्स की उम्र है और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का ये कारकुन है। जबकि एक तीसरी किलिंग है, ये रैंडम किलिंग्स हैं। पुलिस ये कहती है कि ये टारगेटेड किलिंग्स के वाकयात नहीं है, दोनों वाकयात डकैती के दौरान मजामत करने पर पेश आए। लेकिन जो वाकया सैयद मंजर इमाम का है, आज उसका असर जो है वो कराची की सड़कों पर, कराची के बाजारों पर और अहलियाने कराची के चेहरों पर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो आप सूरत हाल आप बता रहे हैं कराची की, और कल भी शोक का ऐलान किया गया है, इस वक्त कल स्कूल्स बंद रहेंगे, पेट्रोल स्टेशन जाहिर है बंद रहेंगे। इसके अलावा जो मंजर इमाम साहब है उन पर थ्रेट्स भी थी और ये दूसरी किलिंग है। ये बताइए कि कोई उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था?
सना सैयद मंजर इमाम कराची की वो पॉलिटिकल शख्सियत थी जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ था और कराची में दहशतगर्दों के निशानों पर थे। ये कई लेटर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से दिए गए या दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से बारहा इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया गया कि सैयद मंजर इमाम जो है वो दहशतगर्दी के किसी वाक़े का निशाना बन सकते हैं। सिक्योरिटी जरूर मौजूद थी, लेकिन इस वाक़े में दहशतगर्दों की प्लानिंग और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वो बहुत ज्यादा जो है वो हैरान कुन मामला है कि जिस जगह पर निशाने हैदर चौक के नजदीक जिस जगह पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है वहां पर इंतहाई धड़ल्ले के साथ जो यानी शाहिदीन बताते हैं कि 7 मोटरसाइकिलों पे यानी कि कम से कम 14 मुल्जिमान थे जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे। इनके पास हर नौयत का यानी कि पिस्टल भी मौजूद था और एसएमजी राइफल्स भी मौजूद थी। 2 तरफ से गाड़ी को निशाना बनाया गया। 3 मोटरसाइकिलों पे 6 मुल्जिमान ने गाड़ी को टारगेट किया, उनके मुहाफिजों को टारगेट किया, जबकि 4 मुल्जिमान बैकअप पे थे। जिस जगह पे यह वाकया पेश आया वहां पुलिस की पेट्रोलिंग का ना होना, उस वाकये के फौरन बाद पुलिस का ताखीर से पहुंचना और रिवायती सुस्ती के साथ इन्वेस्टिगेशंस को अब आगे बढ़ाना ये बता रहा है कि कराची पुलिस अब तक संजीदा नहीं है शहरियों के तहफ्फुज के लिए और ना ही अब हम ये महसूस कर रहे हैं शायद कि जो सियासी कारकुनान हैं वो बराह रास्त टारगेट हो रहे हैं और पुलिस यहाँ इनकी हिफाजत के लिए भी संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। बाबर सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस एहलकारों की सुस्ती और इस्लामाबाद में आई है एक नई चुस्ती, क्या होगा मुज़ाकरात का अंजाम, वो भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद कमिंग अप वी हैव फैसल रजा अब्दी साहब, इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मिला भी है किसी को या नहीं और क्या वजूहात है, ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन। सबकी नजरें इस वक्त जमी हुई हैं डी चौक पर कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस ट्रॉलर के अंदर, उस ट्रेलर के अंदर क्या क्या मुज़ाकरात तय पा गए हैं। और ऑफ कोर्स जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है दुनिया न्यूज के तवस्सुत से मिल भी रही हैं, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर उसके खिलाफ कोई सबूत हैं तो वो हुकूमत के ओहदेदारों को दिए जाएं और उसके बाद उनको देखा जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनसे कायरा साहब राब्ते में हैं। अब वो इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन है, सारे राज आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेंगे। लेकिन जहां पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वहां पर सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब नाराज नहीं है, फैसल रजा अब्दी साहब भी काफी नाराज और नाला नजर आते हैं। सेनेट सीट से इस्तीफा दे चुके हैं फैसल रजा अब्दी साहब, आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड आप यकीन में आए, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि आप नाराज हैं पीपल्स पार्टी से, नाराज हैं हुकूमत से, नाराज हैं सेनेट से, किससे, क्यों आपने इस्तीफा दिया? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सबसे पहले बशीर बलोर साहब, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, लेवीज के जवानों को, अफवाज के जवानों को, रेंजर्स के जवानों को, पुलिस के जवानों को, मस्तूंग में सादात और गैर सादात खवातीन और अफराद का जो कत्लेआम हुआ उस पर, और ख़ास तौर पर अलमदार रोड के ऊपर जो शहदा के लवाइकीन हैं, पूरी कौम से, मंजर इमाम साहब से, उनके साथियों से, तमाम लोगों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। और ताज़ियत मैं इन सबकी आज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पे बहुत पाबंदियों के जाल थे, यहाँ तक कि मेरे ताज़ियत भी नहीं ली जाती थी। आपका शुक्रिया मेरी प्यारी बहन और आपके इदारे का कि आपने ये मौका दिया। किसी वजीर की गाड़ी के नीचे अगर कोई बिल्ली भी आके मरी है ना इस पाकिस्तान में, तो टेलीविजन्स ने फौरी तौर पे उसको कॉल करके उसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। मैंने 24 घंटे हुए इस्तीफा दिए हुए, मेरे पे इतनी शदीद पाबंदियां थी कि किसी ने तरदीद या तस्दीक की ज़हमत भी नहीं की मुझसे। तो मैं ऐसे तल्ख़ हालात में जी रहा था। मैं पार्टी से ना नाराज था, ना हूं, ना हूंगा। पार्टी में मेरा खमीर पार्टी है, मैं ही पीपल्स पार्टी हूं। अगर गौर से देखें, एक जियाला, एक कारकुन, कुछ ऐसी चीजें वक़्फ़ पज़ीर हुई जो अगर आप जानना चाहें तो मैं आपके प्रोग्राम में बताने के लिए तैयार हूं। मेरी रुकनियत मुअत्तल की गई, जिसके बाद मैंने इस्तीफे का फैसला किया। और रुकनियत मुअत्तल की मेरी जहांगीर बदर साहब ने मुझे बाज़रिया मीडिया और फिर बाद में एक फैक्स के जरिए इल्म हुआ। और मैंने ये सोचा कि जब मेरी पार्टी को यकीन नहीं है मुझ पर और मेरे किसी फेल और किसी कॉल के ऊपर जो है मुझसे इज़हार वजूह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस पार्टी की खिदमत में सबसे पहले मेरे बेस नहीं बनता था कि मैं सेनेट के अंदर एक पीपल्स पार्टी के रुकन की हैसियत से बैठूं, क्योंकि ये रुकनियत मैं घर से नहीं लाया था, ये पार्टी ही की मरून मिन्नत थी। मैंने अपना इस्तीफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नौजवान नवासे और पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के तरफ रवाना किया और मैंने कहा कि ठीक है, अब इसका फैसला आप करें और जो आपका फैसला होगा वो सर तस्लीम खाम होगा। अगर मैं सेनेटर नहीं भी रहा तो
تو یہ وعدہ ہے میرا پوری قوم سے کہ میرے گھر کے اوپر، میرے سینے پہ جہاں میں آؤں گا، پاکستان کا اور پیپلز پارٹی کا پرچم جو ہے سربلند رہے گا۔ یہ اطلاعات مل رہی ہیں ہمیں پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں سے کہ ابھی تک آپ نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا ہے اور آپ صرف ناراض ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور اگر سینٹ کی سیٹ سے آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو آپ کو نیر بخاری صاحب یعنی کہ سینٹ کے چیئرمین کو یہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا، ان تک وہ استعفیٰ نہیں گیا ہے، آپ کے استعفے کی کہیں بھی کوئی کنوکشن نہیں آئی سامنے۔ میں نیر بخاری صاحب کو یا وہاں کے سینیٹرز کے حوالے کیوں کرتا؟ 5 سال سے میں اکیلا لڑ رہا ہوں، اس سینٹ کے اندر میں چیخ چیخ کے مر گیا کہ مجھے انصاف دلاؤ، آؤ میرا ساتھ دو۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب وزیر اعظم کے 2 صاحبزادوں کے لیے جب FIA انکوائری شروع ہوئی تو پورا ہال جو ہے تش تش بام کر رہا تھا، گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، پیٹ رہا تھا، خود چیئرمین بھی پیٹ رہے تھے، خود ڈپٹی چیئرمین بھی پیٹ رہے تھے، خود یہ جو پیپلز پارٹی والے آپ کو نیوز دیتے ہیں یہ بھی پیٹ رہے تھے، لیکن میرا کہیں کسی نے جب کوئی ساتھ نہیں دیا تو میرے لیے سب سے بہترین چیز تھی کہ جس کی عقیدت اور جس کی محبت کے اندر میں پارٹی سے منسلک ہوں، میری قیادت۔ چونکہ زرداری صاحب ایک کو چیئرمین تھے، اب بلاول بھٹو صاحب کے آنے کے بعد پورے پارٹی کے قائد جو ہیں بلاول بھٹو، میں نے ان کو روانہ کیا۔ ہاں، مجھ پہ جو ایلیگیشن ہے وہ یہ نہیں ہے، مجھ پہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہوئی ہے، اور نہیں ہوئی تو چلو میرا ریکارڈ پہ ابھی لے لو استعفیٰ، میں نے ابھی دیا استعفیٰ، چلو میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ میں نے استعفیٰ دیا۔ کس کو دیا؟ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کیا۔ میں چیئرمین سینٹ نے اگر مجھے سیٹ دی ہوتی تو میں اس کو دیتا نا، وہ تو خود مجھ جیسا کارکن تھا، حلف لے کے وہاں تشریف، لیکن کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے آپ کو سینٹ کی سیٹ دی تھی، بلکہ پارٹی میں تو بڑی اپوزیشن پائی جاتی تھی، لیکن زرداری صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا پھر آپ کو۔ انہوں نے جو ایلیگیشن دیا وہ یہ کہ ایک کوئی سارا علمدار روڈ کے اوپر یہ جو دھرنا تھا، مجھ سے وہ حقائق جاننے کی کوشش کریں، شاید میں ان کو کنونس کر پاؤں جو آج تک مجھ سے کنونس نہیں ہو رہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی شہید کے اوپر جو ہے جا کے تعزیت تک نہیں کی اور تصویریں اور مومنٹم بنانے جو یہ پہنچے ہیں لوگ، ان سے آج میرا ایک سوال ہے کہ ہاں میں نے بالکل میں 4 سال سے تمام شہداء کے لوائقین کے لیے، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو، جس کو بھی دھماکے سے مارا گیا یا اپنی سوچ بندوق کے طور پہ مسلط کی گئی، سب سے پہلے تو یہ جان لو میں اس کا ترجمان تھا، اس سوچ کا، اس مائنڈ سیٹ کا، اور اس کے لیے میں نے دن رات خدمت کی ہے، یہاں تک کہ میں نے 4 سال سیکریفائس کیے ہیں اس پارٹی کے لیے۔ تم سب وزیر ہو، تم سب مشیر ہو، تم سب اپنے گھروں میں آتے ہو، تمہیں تمہاری مراد مبارک، تم جمعے کو چلتے ہو، اتوار کو واپس پہنچ جاتے ہو۔ میں وہ واحد پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹیرین ہوں جو 4 سال جلا وطن رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں رہا ہے، میں کہتا ہوں چاہے مجھے ڈبے میں رکھو اور چاہے تمہیں ساری میں تمہیں وہاں پہ مراد دیتا ہوں اور پھر تم مجھے 4 سال وہاں رہ کے دکھاؤ۔ بات یہ ہے کہ ایک دھرنے کے اوپر یہ گفتگو ہوئی ساری، اور جو میں اخبارات میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں گیا۔ میں گورنر ہاؤس میں گیا تھا، اس قوم جب یہ نیر زیدی شہید کا لاشا لے کے بیٹھے تھے اور میرے ایک لفظ کہنے پہ یہ چلے بھی گئے تھے، سارا ذمہ دار میں تھا، گارنٹیئر میں تھا۔ وہاں حکومت سندھ نے جو میرے وعدے تھے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو یہ تاریخ کا ایک ایسا موقع تھا، سنا کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر تاریخ لکھی جاتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے اندر سیاست لکھی جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تاریخ خود لکھ رہی ہوتی ہے۔ تو سمجھیے کہ میں اس دہرائے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، حالانکہ وہ لوگ بھی میرے تھے، وہ چاہنے والے بھی میرے تھے، لیکن فیصل رضا عابدی نے اس مرتبہ ایک فیصلہ کیا، نہ کسی سے کانٹیکٹ کرے گا، نہ کچھ کرے گا، نہ اپنی سیاست کو لائے گا، کیونکہ فیصل رضا عابدی چاہے اسلام آباد کے دھرنے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا تو فیصلہ وہ کر رہا ہوتا نا۔ یہ ایسا موقع تھا جس میں 86 لاشیں پاس تھی، پہلی بار میں قوم کو قوم بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پہلی بار ملک کو پریشر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پہلی بار تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد دیکھ رہا تھا، پہلی بار ان لوائقین سے تعزیت دیکھ رہا تھا۔ تو فیصل رضا عابدی نے اسی وقت فیصلہ کیا اب یہ فیصلہ جو ہے وہ قوم مل کے کرے گی، اور فیصل رضا عابدی کہیں پہ بھی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوگا۔ فیصل رضا عابدی اپنی سیاست کے بیس پہ، اپنے چہرے کی بیس پہ، کسی لاشوں پہ سیاست کرنے کی بیس کے اوپر آ کے یہاں فیصلہ موڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، جو متفقہ فیصلہ ہوگا۔ اس میں PMLN نے بھی گورنر راج کا مطالبہ کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، تحریک انصاف نے بھی کیا، تمام اقلیتی پارٹیوں نے بھی کیا، اس کے بعد قوم پرست پارٹیوں نے بھی کیا، اس کے بعد ANP نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، MKM نے بھی کیا، اور تمام آپ اینکر صاحبان نے بھی کیا، تمام ٹیلی ویژن نے کیا، تمام میڈیا نے کیا۔ افواج پاکستان ایک گہری نظر سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی اپنی قوم کی پروٹیکشن چاہتی تھی۔ تو اس وقت میں قوم کا ایک فرزند بن گیا، میں نے بولا جو قوم فیصلہ کرے گی آج فیصل رضا عابدی اس پہ سر تسلیم خم کرے گا۔ جب میں 4 سال تک گریا کر سکتا تھا تو میرے پہ لاشوں میں جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ بلوچستان میں ایک سنگین صورتحال تھی۔ پیپلز پارٹی اگر تنہا فیصلہ کرتی نا زرداری صاحب، میں آپ کو قسم قرآن کے اوپر رکھ کے کہتا ہوں آج وہاں پہ علیحدگی کی تحریک جڑ پکڑ چکی ہوتی۔ پیپلز پارٹی کیوں فیصلہ کرتی؟ پیپلز پارٹی ان تمام لوائقین کے اس کے اندر شریک تھی، کیونکہ صادق عمرانی تو خود مٹھائی بانٹ رہے۔ اگر پیپلز پارٹی ہی کی حکومت تھی تو صادق عمرانی مٹھائی کس لیے بانٹ رہے تھے؟ وہاں پہ موجود کچھ زیر اثر لوگ تمام سیاسی جماعتوں کے دائرہ کار سے باہر تھے، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اجلاس بلا رہے، تو یہ تمام سیاسی جماعتیں تو خود گورنر راج کی حمایت کر رہی تھی۔ اب ان کے قائدین سے پوچھیں
کہ وہ آپ تمہارے زیر اثر کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا تمہاری پارٹی کے اندر دو رائے چل رہی ہیں؟ یہی وہ نازک موقع تھا جس کو لانا چاہ رہا تھا، اور میں بتا رہا ہوں آج پورے پاکستان کو آنے والا وقت میرا یہ ثابت کرے گا کہ وہ اسی کو بیس بنا کے علیحدگی کی تحریک کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ میں پاکستان کی تاریخ کے اندر یکجہتی کا حامل تھا، میں پاکستان کی تاریخ کے اندر اتحاد بین المسلمین کا حامی تھا، میں نے پختونوں پہ بھی گریہ کیا، میں نے لیویز کے فورسز پہ بھی کیا، میں نے افواج پاکستان پہ بھی کیا، جتنا گریہ اس مملکت خداداد پاکستان میں فیصل رضا عابدی نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ سوچ تو میری شہید قائد کی تھی نا، شروع تو وہاں سے ہے، بے نظیر بھٹو سے لے کے آج منظر امام تک ہر وہ شخص نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سیکولر سوچ کا حامل ہے اور بندوق کی نوک پر سوچ مسلط کرنے والے حاوی ہوتے جا رہے ہیں، ان کے تو پٹاخے نہیں، تو یہ تو حاوی ہوتے جائیں گے اگر آپ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے، جہاں قانون سازی کے آپ کو رائٹ ملتا ہے، اگر آپ وہ چھوڑ دیں گے۔ استعفیٰ تو کمزور لوگ دیتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کارکن کی نیت سے تو استعفیٰ نہیں دیا نا، میں اتنا خطرناک بم ثابت ہوں گا نا اس دہشت گردیوں کے اوپر اور ان کی سوچ کے اوپر، کیونکہ میرے پہ جو آخری ایک قدغن آتا تھا نا کہ یو آر دا سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی، اگر آپ پیپلز پارٹی سے کی سوچ کے ساتھ، اس کی پالیسیز کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ سینیٹر کیوں ہیں؟ لوگوں نے مجھے، جو میں 3 دن کے اندر لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں، مجھے سن کے حیرانی ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ ایک سے بات پوچھوں، آپ سب نے مس کیا نا کہ 3 دن میں دھرنے میں کہیں نظر نہیں آیا، مجھے آنا چاہیے تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں آپ کے تمام خیالات کا دل سے قائل ہوں، میں آپ کے تمام کی سوچ کو، کیونکہ مولا علی کا قول ہے پتھر اسی درخت پہ جاتا ہے جہاں پہ پھل لگتا ہے، تو ٹھیک ہے میں آپ لوگ کا دل سے قائل ہوں۔ لیکن آج فیصل رضا عابدی کی جگہ آپ سب آ کے کھڑے ہو کے سوچیں، اگر واقعی میں آپ کی سوچ کی جنگ لڑ رہا تھا تو 5 سال میں کتنا تنہا تھا، کہاں میں نے آپ لوگ کی جو ہے وہ موجودگی کو اپنے دل میں نہیں سوچا۔ میں کہنا پسند آدمی ہوں، میں کسی کو آواز نہیں دے سکتا بھائی، لیکن اگر میں کہیں اکیلا تھا تو 5 سال میں نے بھی تو آپ کو ایسے ہی سوچا تھا کہ مجھے آپ کی سوچ کی ضرورت ہے۔ نہ میری پیپلز پارٹی نے کسی نے ساتھ دیا، مجھے اپنے میں نے 1.25 کروڑ لوگوں کو مالکانہ حقوق دی ادھر ہی کراچی کے اندر، ٹرانسپیرنٹ دیے، تاریخ کی سب سے بڑی ڈیلیوری ہے پیپلز پارٹی کی، میں اس ٹیم کا ہیڈ تھا، دیے زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے، لیکن وہاں سے بھی ایک آواز نہیں اٹھی۔ میں نے ان مزدوروں کے لیے دن رات خدمات انجام دی، یہاں تک کہ اپنا ایک بازو جو ہے ان مزدوروں کے لیے شہید کرا لیا، وہاں سے بھی کوئی میرے ساتھ نہیں آیا۔ میری مکتب فکر نے، میرے کسی عالم نے، میرے کسی علماء نے، میرے کسی مفتی نے، جس کے شیعت کا مجھ پہ الزام لگاتے ہو، پاکستانیوں کا لگاؤ، یہ سب پاکستانی تھے، انہوں نے بھی کہیں دھیان نہیں دیا۔ آپ نے کہیں 5 روپے کا اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ فیصل رضا عابدی پہ پابندی کس لیے ہے بھائی؟ یعنی کہ میرے ٹکر بھی نہیں دے رہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں عادل عباسی کا شکر گزار ہوں، میں پی جے میر کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس تلخ حالات میں دیا، اور جو ہوا بہرحال میں اس پہ بات۔ ویسے سر لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ایمبیشس ہیں، جیالے تو آپ ہیں ہی، اور آپ نے خود کہا کہ آپ کے خمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پوزیشنز بھی بہت پیاری ہیں، جیسے مطلب آپ کے کچھ خواب ہیں شاید گورنر سندھ بننے کے، وہ پورے نہیں ہوئے، کچھ اور بھی وجوہات رہی آپ کو ٹرمینیٹ کرنے کی آپ کی پوزیشن سے ایز کراچی پریزیڈنٹ، کیا اس میں کوئی کرپشن کی کہانیاں بھی ہیں؟ اگر ہیں تو لیں، کارکنوں سے پوچھیں، آپ کے صحافی برادری یہاں موجود ہے، پوچھیں، تاریخ کی میں نے اتنی ٹرانسپیرنٹ ڈیلیوری دی ہے، آپ پوچھیں، آپ نکالیں، بالکل نکالیں، اور جو میں نے کینسل کی ہیں زمینیں قبضہ شدہ، وہ پھر میں نکال کے لاتا ہوں کہ کس کس نے لیز کی ہیں، کس کس کی ملکیت تھی، اور کس پہ یہ عدالت سوموٹو لے کے بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں 1 لاکھ عوام کے جلسے میں یہ پوچھوا رہا ہوں تمہارا 1 روپیہ بھی خرچ ہوا، اور وہاں پہ 1 لاکھ عوام آپ کے میڈیا کو کہہ رہی ہے نہیں، تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہانی ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ صرف اپنے ویورز کو بتا دیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ آلموسٹ مکمل ہو چکے ہیں، جو مسودہ ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور تمام ہی نکات پر شاید کوئی مستقل حل یا کم از کم ٹیمپرری حل ڈھونڈ لیا ہے یہ 10 رکنی کمیٹی جو وہاں پر گئی تھی۔ اور ہم فیصل رضا عابدی صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں۔ فیصل رضا عابدی صاحب، ایک بات پوچھی کہ مجھے پوزیشنز مضبوط چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، میں یہ باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے 1 سال تک ایوان صدر کے کوریڈورز کے اندر کھا رہنے دیا گیا، میرا نوٹیفیکیشن ہی 3 سال نہیں ہونے دیا جو پولیٹیکل سیکرٹری کا تھا، تو کون سی پوزیشن؟ مجھے پیپلز پارٹی کراچی کی صدارت دی، آئیں آپ موازنہ کر لیں پہلے کی صدارت میں میرے دور میں اور اب میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، میں آپ ان سے خدمت کرائیں، میں مزید کوئی اتنی ساری خدمت کرنے کے بعد جہاں شکرانہ بھی کوئی نہ ادا کرے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کو مبارک ہو، وہ کر رہے ہیں، آپ کی خدمت اچھی کر رہے ہوں گے۔ میں ان سے، میں اپنی پارٹی کے اختلافات کا ذکر کیے بغیر صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بجائے سیاست کے سیاسی پوزیشن میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ چیئرمین، لیکن میں آج آپ کو ایک بات حقیقت بتا دوں، یہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر ایک آنکھ ہے نا تو فیصل رضا عابدی دوسری آنکھ ہے، یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں چاہتا تو جو چائے لے سکتا تھا، میں نے تو 3 بار وفاقی وزارت بھی ٹھکرا دی، میں اپنی قیادت کا دفاع کرنا چاہتا تھا، میں وزیروں کی صف میں جا کر مراد حاصل کر کے اور اطمینان کی زندگی گزارنے کے بجائے آپ کو میرا ایک دن ٹیلی ویژن پہ خدمت کرتے ہوئے صاف نظر آیا ہوگا، یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کرنا، لوگ کہتے ہیں باتیں کرتا ہے،
تم خدا کی قسم ہے تم آ کے یہ باتیں کرو جو میں کرتا ہوں, اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی گزارنا اس دنیا میں کتنی مشکل ہے. آؤ دیکھو میرا جوان بھائی تھا گھر کے اندر 2 سال ہو گئے اس کو پڑے ہوئے, وہ جوانی میں ضعیف ہوا ہے, گھر سے باہر ہم اس کو میں نہیں نکلنے دیتا, اس کو ہمارا خزانہ ہے وہ. لیکن آؤ میری طرف سے آ کے دیکھو کہ 17 بین آرگنائزیشن کی ٹاپ ہٹ لسٹ پہ آنے کے بعد آواز حق بلند کرنا کتنا مسئلہ ہوتا ہے. آؤ افواج اور پاکستان میں محبت کا رشتہ استوار کرنا سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو, میں پاکستانی ہوں, میں نے پاکستانی بن کے کام کیا, سزا جزا اللہ کے ہاتھ میں. میں نے یہاں پر حجت تمام کی, ایک میرے پر کیس تھا, کیس کا فیصلہ اس وقت عدالت میں موجود ہے. جب معزز عدالت مجھے کہے گی کہ آپ نے جہاں جیل جانا ہے آپ جیل جائیں, آپ نے باہر جانا ہے آپ باہر جائیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. میں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنا رخ جو ہے واپس اپنی فیملی کی طرف کیا. 5 سال جس نہیں, مگر مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ناراض اتحادی بھی ہو جاتے ہیں, ناراض پارٹی کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب بھی پارٹی چینج کر چکے ہیں, سردار آصف احمد علی گئے, اب آپ بھی مطلب پارٹی سے آپ کہنا ناراض نہیں ہیں لیکن استعفیٰ دے رہے ہیں. ظاہر ہے ایک ناراضگی آپ کے لہجے میں نظر آ رہی ہے. تو آپ کو مطلب 24 گھنٹے ہو گئے استعفیٰ دیے ہوئے, کسی نے آپ کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ سب طاہر القادری صاحب کے اوپر ہے اس وقت منانے میں. وہ میں اس ٹاپک پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ناراض نہیں ہوں. میں نے اپنے اعتماد کو جانچنے کے لیے, اپنی خدمات کے تعین کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا میں اس لائق تھا جس کے لیے زرداری صاحب نے مجھے یہ سیٹ دی تھی, اس کا ایگزامینیشن فارم بھر کے اپنے قائد کو بھیج دیا, سائن کر دیا. کیا آپ اس لائق ہیں اپنے نظریے میں؟ ہاں, اس کا فیصلہ شہید بینظیر بھٹو کا شہزادہ کرے گا. نہیں, آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کا فیصلہ کیا اپنے بارے میں؟ آپ کیا میرا خمیر جیالہ ہے. نہیں, جیالہ تو ہے سینٹ میں, صرف جیالوں کا تو کام نہیں ہے نا. سینٹ میں ضروری تو نہیں رہنا, میں پہلے سینٹ میں تو نہیں تھا. نہیں, لیکن آپ اپنی کارکردگی ایز اے سینیٹر کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کچھ کیا ہے, اس قانون سازی کی ہے اس ملک کے لیے, کوئی بہتری لائے ہیں؟ مطلب یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, آپ 15 گروپس کے اگر ہٹ لسٹ پر ہیں, لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا قانون سازی کی ہے؟ قانون سازی میرا اکیلے کا کام نہیں تھا. نہیں, لیکن انیشیٹو تو لے سکتے ہیں. میں کر رہا ہوں آپ کو, میں نے جتنی آواز وہاں بلند کی اس دہشت گردی کے خلاف اور جو قانون عمل میں آتے رہے میں اس پہ ووٹ کرتا رہا. ہاں, میری کارکردگی چیک کرنی ہے نا اگر آپ کو, تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس میں کریں, ڈیفنس اینڈ ڈیفنس پروڈکٹ میں کریں, IT میں کریں. یہ جو آج عدالت فیصلہ دے رہی ہے نا PTA چیئرمین کو ہٹانے کا کہ نااہل ہے, غلط طور پہ لایا گیا, نااہل تو نہیں غلط طور پہ لایا گیا, یہ فیصلہ میں 1 مہینے پہلے دے چکا. گرے ٹریفکنگ کے اوپر جتنی ریسرچ میری ہے وہ آپ کے سامنے. پاکستان کی 4 سالہ تاریخ میں میری ریسرچ ایک طرف رکھ لیں, اگر وہ آج ہر وہ چیز نہیں ہو رہی تو آپ میرے منہ پہ تماچا لگائیں اور دوسروں سے بولیں کہ ذرا اگر کوئی ریسرچ کر کے آیا تو میرے سامنے لاؤ. لوگ PhD کی ڈگریاں کیوں لیتے ہیں؟ ریسرچ پہ لیتے ہیں نا. آؤ میری ریسرچ دیکھو, پاکستان کے اندر 4 سال جتنی فیصل رضا عابدی نے ریسرچ تمہارے سامنے لایا ہے, آج تک کسی نے نہ تردید کی نہ یہ کہا جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر اس کو آپ میری قابلیت بولے نا. میں نے پاکستان میں اگر دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی, اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر قانون سازیاں کرتی اور پروسیکیوشنز کی طرف دیکھتی ہے, دوسری جو آ رہے تھے نکات اس کی طرف دیکھتی, تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ انگیج کتنا رکھا گیا. اب اس ٹاپک پہ پھر مجھے جانا پڑے گا جس کے لیے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا, تو میں ادھر جاؤں گا نہیں. اچھا, جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیوں ہٹایا گیا. بالکل. جہانگیر بدر صاحب ہیں ہمارے پاس. اچھا, جہانگیر بدر صاحب کی ہم لائن ان کرواتے ہیں, بریک بھی لے لیتے ہیں. مین صرف یہ بتا دیجیے, استعفیٰ قبول ہو جائے گا تو پھر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی یہاں پہ بینر اور پوسٹر لگایا کرتا تھا, پھر لگاؤں گا. میں تو پیپلز پارٹی کا کام نہیں چھوڑوں گا, یہ تو شہداء کی امین پارٹی ہے. وفاداری ہمارے خون میں ہے. اب یہ وفاداری جو شہید بھٹو سے اور اس کے خاندان سے, یہ صرف اب موت کی صورت میں الگ کر سکتی ہے, ہم نہیں الگ ہوں گے. ہم قبر تک جیالے ہیں. ماں بہن بھائی کو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا نا تو میرا جنازہ ہو تو میرا جنازہ صرف میرے گھر کے مرد اٹھائیں گے, اور مرد اگر نہ ہو تو گھر کی عورتیں اٹھائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خوشی غمی میں بھی باہر ہوں. چلیں یہاں پر اسی ہیوی نوٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جہانگیر بدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیوں معطل کیا گیا. obviously اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں. PML نون کا مینڈیٹ کیا اس میں شامل تھا جو آج مذاکرات ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے, اور PTI آگے کا لاہ عمل کیسے طے کرے گی, اس پر بھی بات ہوگی. جہانگیر ترین صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. واپس چلیں گے اپنے مہمانوں کی طرف. اب ہمارے ساتھ فیصل رضا عابدی صاحب تو بریک سے پہلے تھے ہی, اب ہمیں جوائن کیا ہے جہانگیر بدر صاحب نے جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. جہانگیر بدر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. 2 بڑے مین ایشوز ہیں ابھی, ایک تو ڈی چوک پر چل رہے ہیں مذاکرات, ایک کچھ یہاں پر بھی لوگ ناراض بیٹھے ہیں آپ سے. ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے ان کی جو وہ ہے ممبرشپ کیوں ختم کی, ممبرشپ کی جو معطل کیوں کی ہے؟ جی, یہ تو نوٹس دیا گیا تھا کوئی 2-3 ماہ پہلے, اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ
اس کا 10 دن کے اندر صدر صاحب کو جواب دیں کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن میں رہیں. اور پھر اس پہ انہوں نے اس سے ٹائم مانگ لیا. مجھے انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ دن اور دے دیں. ان کو 2 ہفتے اور دے دیے گئے تھے. پھر وہ بھی گزر گئے کہ فوری وجہ پھر یہ ابھی بن گئی کہ یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس کے ممبر ہیں انہیں عزت دی گئی اور سینیٹر بھی بنایا گیا. یہ دس از دی ہائیسٹ 2 آفیسز پارٹی میں جو کسی کو دیے جا سکتے ہیں. اینڈ ہی از دی ایڈوائزر آف دی اپنا صدر صاحب کے. وہ بھی یہ تینوں چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ چلی جو کہ ایک بہت بڑی عزت تھی. تو پھر یہ تو کافی تھی کہ صدر صاحب کی جو ہے یہ جو LLC کے ساتھ ان سے رابطہ قائم کریں گے, سب کو ایڈوائز دیں گے جو ان کی ڈیوٹی ہے, پارٹی کو بتائیں گے, سجیسٹ کریں گے. تو یہ رابطہ انہوں نے کیا نہیں. تو پھر یہ فوری وجہ بن گئی. تو مجھے پھر جب یہ پارٹی میں بھی تو جواب دے ہوں کوئی نہ کوئی پارٹی میں کئی ایسے فورم ہیں جہاں پہ مجھ سے بھی حساب لیا جاتا ہے. تو پھر جب یہ پوچھا گیا پارٹی نے پوچھا کہ وہ نوٹس کا کیا ہوا تو مجھے اپنی جو ہے کوتاہی اس پہ یاد آئی. چنانچہ میں نے پھر جو ہے فوری طور پر ان کی رکنیت معطل کر دی جو کہ انڈر دی ٹو دی سیکریٹری آف دا پارٹی. ڈسپلن کی خلاف ورزی کی آپ نے فیصل رضا عابدی صاحب, وہ انہوں نے آپ کو پارٹی ڈسپلن بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے دیٹ از کہ بٹ ہی واز ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم, وہ جو ہے وہ اس پہ کوتاہی رہی. جی انڈر پرفارمنس اور پارٹی ڈسپلن, لہٰذا اس کے پاس ہے راستہ. He can appeal and go to the leadership of the party. یہ پارٹی رول ہے. ایک منٹ فیصل صاحب جواب دینا چاہتے ہیں. جی یہ پارٹی رول ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ مجھے شوکاز ملا 2 بار ملا, میں نے ٹائم جواب کیوں نہیں دیا آپ نے؟ میں نے پوری پارلیمنٹ کے اندر جواب دیا اس کا. پارلیمنٹ کے اندر نہیں نا, اگر آپ کو ایک ریٹن چیز گئی ہے ان کو بھی کاپی دی. میں نے جو میرے اختلافات تھے جس بیعت پہ تھے وہ میں آپ کے یہاں ٹیلی ویژن پہ نہیں بتاؤں گا, پورا پاکستان جانتا ہے. 113/2005 کے SOP کے تحت میں نے ٹی وی پہ بھی پرفارم کیے الزامات کو اور ریٹن کمپلین کی صورت میں تمام پارلیمنٹرین کو دی. تو میں نے سینٹ سے اس لیے استعفیٰ دیا ہے کہ جب ایک سینیٹر چیخ رہا ہے, ایک بول رہا ہے, رپورٹ FIA کی مانگ رہا ہے. آپ پوچھیں بدر صاحب تو خود اپنا قائد ایوان ہے, کیا میں نے ہر اجلاس میں کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ جو FIA پہ میری انکوائری کرائی گئی ہے اس کی رپورٹ دیجیے. تو اگر پارٹی کے اراکین میرے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس تصور کروں گا نا کہ پارٹی جو ہے میرے ساتھ نہیں ہے اس ایشو کے بعد. وہ ٹھیک ہے ان کی بات, انہوں نے مجھے شوکاز دیے تھے اور میں اس پہ اپیل فائل کروں گا. میں پارٹی رولز اینڈ ریگولیشن پہ چلتے ہوئے میں سیکرٹری جنرل صاحب کے پاس اپیل فائل کروں گا اور اپنا پورا کیس پھر ایک بار پٹ اپ کروں گا کہ آیا ان تمام چیزوں کے اندر کوئی مسٹیک ہے, کوئی ثبوت غلط ہے, کوئی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. سوری جی, ڈی چوک کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. پہلے یہ آپ کو بریکنگ دے رہے ہیں کہ ڈی چوک کے مذاکرات آج کامیاب ہو گئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. جی بدر صاحب میں آپ پر آ رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم ڈی چوک پہ بھی بات کر لیں, یہ مذاکرات تو چلتے ہی رہیں گے. جی میں نے کہا طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو مذاکرات طے پا گئے ہیں, آپ کی جو پارٹی آج مینڈیٹ لے کے گئی تھی بدر صاحب, کچھ اس کے بارے میں ذرا بتا سکتے ہیں کہ کیا تھا مینڈیٹ جو ان کو دیا گیا تھا؟ مینڈیٹ تو جو ڈائلاگ میں دیا جاتا ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نا جی تو دس از دا ریکنسیلیشن, کہ ریکنسائل کیا جائے چیزوں کو اور ایک سموتھ رہنے کے لیے راہ ڈالے جائیں. تو ڈائلاگ از اے سارٹ آف ڈسکشن جس سے آپ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہی ڈائلاگ کی جب سے لفظ ڈائلاگ بنا یہی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے جی, ڈائلاگ کی ڈیفینیشن تو کلیئر ہوگی. ذرا جہانگیر ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ دیکھ رہے ہیں آپ مذاکرات تو ڈی چوک میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہماری جو 10 رکنی کمیٹی تھی وہ کامیاب لوٹی ہے. لیکن ایک بات جس پر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ اب نہیں کیا جائے گا قادری صاحب سے. پہلے آپ کی ہم قدم نہ صحیح, وہ آپ کی آواز سے آواز تو ملا رہے تھے, کہیں نہ کہیں ان کی اور آپ کی باتوں میں مواصلت ضرور تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. اب اگر وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں سنا, ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور جو خاص طور پہ آئین کا اسپرٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ غیر جانبدار ہو اور وہ انشور کرے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اب اگر الیکشن کمیشن اپنا فرض پورا نہیں کرتی اور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی رویہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہم نے اس کو پچھلے 2 ہفتے پہلے جب وہاں گئے تھے
ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی چیزیں, ہم نے ان کو پری پولنگ کے کاغذات دیے تھے, پروف دیے تھے, ایک بہت لمبا چارٹ اور ڈیمانڈ دیے تھے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جمہوری رائٹ ہے کہ اگر ایک آئینی ادارہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, ہم ان کو ہم پریشرائز کریں گے, ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے, ہم ہر قسم کی چیز استعمال کریں گے کہ آپ کو ایک آئینی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئین کے تقاضے پورے کریں اور آپ اپنا رول پلے کریں. ترین صاحب, کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا, اس میں آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. آج یہ کمیٹی تشکیل دی گئی, ان کو بھیجا گیا. ظاہر ہے ایک مذاکرات کا عمل جو ہوا وہ طاہر القادری صاحب سے ہوا. پی ٹی آئی اب اسٹیک ہولڈر ہے نیکسٹ الیکشنز میں, آپ کے بھی اپنے تحفظات ہیں. کیا پروٹیسٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر آپ قادری صاحب کو کم از کم جوائن کر لیتے تو آج مذاکرات میں آپ شامل ہوتے, شریک ہوتے؟ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قادری صاحب نے ایک انیشیٹو لیا آن اون اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے پیش کیا. پاکستان یہ تو ابھی پچھلے کوئی 3 ہفتے کی ڈیولپمنٹ ہے. جی, ہم لوگ تو پچھلے 5 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات سے ایک حکومت مینڈیٹ لے کے نہیں آئے گی تو حقیقی تبدیلی, جو نظام کی تبدیلی ہے, وہ نہیں آ سکتی پروٹیسٹ سے, وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, ہم سیٹیں جیت کے نہ آئیں, ہم اپنی حکومت نہ بنائیں, جب تک ایک ملک میں ایک حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ تمام باتیں جو ہوں گی وہ صرف زبانی ہوں گی. اور جو جیت کرنا آئے ترین صاحب, وہ احتجاج کرنا اس کے اوپر بنتا ہے. جی, احتجاج کرنا تو جمہوری حق ہے, بالکل بنتا ہے. قاضی صاحب نے جو احتجاج کیا, جو لوگ نکلے, ہم ان کو ان کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 5 دن لوگ کھڑے ہوئے. یہ لوگ کیوں وہاں کھڑے ہوئے ڈی چوک میں؟ اس لیے کھڑے ہوئے کہ جو پچھلے 5 سال سے اس حکومت نے اس عوام کے ساتھ رد و عمل کیا ہے, جو عوام کو دیوار کے ساتھ بالکل لگا دیا ہے, تو ہر انسان کے 90% لوگ جو ہیں پاکستان میں جو ووٹر ہیں, ان کے دل میں یہی بات ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ایک کوشش کی گئی ہے, قاضی صاحب نے کوشش کی. ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ ایک پورے پاکستان میں 272 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ کانسٹیچوئنسی بائی کانسٹیچوئنسی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہمت رکھیں گے, ہم پوری کوشش کریں گے اور ہم ایک عوام کی مینڈیٹ لے کے آئیں گے. اس کے بعد پھر نہ نیگوسیشن کی ضرورت ہوگی اور نہ ہمیں کسی اور سے بات کرنی پڑے گی. اوکے ترین صاحب, سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو آف, کیونکہ طاہر القادری صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں پریس کانفرنس ایک بار پھر میڈیا کے ساتھ. طاہر القادری صاحب سے سنتے ہیں. جی, اینڈ ایک بار پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مذاکرات کامیاب ہو گئے, لوگوں میں گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے, دستخط ہو گئے ہیں. وہی لوگ جو کل ایک دوسرے کو للکار رہے تھے آج بغل گیر بھی ہو رہے ہیں. یہی ہوتا ہے ڈائلاگ کا اثر, یہی ہوتی ہے اصل جمہوریت. اور فائنلی ایک اہم مرحلہ جو اس حکومت نے ایک بار پھر کراس کر لیا ہے. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں. پرویز رشید صاحب, آپ نے دیکھا کہ آج یہ 4 دن سے جو چل رہا تھا ڈرامہ کہیے, پروٹیسٹ کہیے, دھرنا کہیے, وہ آج ختم ہوا, اختتام پذیر ہوا. کچھ مطالبات مان لیے گئے ہوں گے, کچھ چیزوں پر اتفاق بھی ہو گیا ہوگا. کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا مینڈیٹ تھا, کیا آپ کی رضا اس میں شامل تھی؟ گو کہ ہم سے تو کسی نے بات نہیں تھی کی اور ہمیں نہیں معلوم کہ قادری صاحب کے مطالبات کیا تھے اور کیا مانے گئے ہیں. لیکن جو انسانی المیہ ہے جس میں خواتین, بچے, بزرگ پچھلے 4-5 دن سے ایک اذیت کا شکار تھے, اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو عقیدے کے یرغمالی تھے. عقیدے کے یرغمالی آج رہا ہو جائیں گے, اس کی مجھے خوشی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قادری صاحب کو آنریبل سیف پیسج دینا جو ہے وہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مریدین کو ایک بند گلی میں پھنسا دیا. لیکن آپ کانفیڈنٹ ہیں رشید صاحب کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو آپ کو نالاں گزرے گی یا اپوزیشن پارٹیز کو نالاں گزرے گی, ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہوگا ان کو ہٹانے کے لیے؟ اگر تو آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے, ماروائے آئین ان سے وعدے نہیں کیے گئے اور آئینی حدود کے اندر ان کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ جس بند گلی میں پھنستے گئے ہیں اس سے وہ واپس نکل جائیں, اور جو لوگ سردی میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں اور
कादरी साहब जो कि अपने एक शाही कंटेनर में मौजूद हैं, वो भी वापस चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। आपका वक्त की कमी है लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर इंपॉर्टेंट व्यूज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब दस्तखत करेंगे। जहांगीर बदर साहब, हमने ताहिरुल कादरी साहब को मना लिया, फैसल रजा अब्दी साहब को मनाइएगा कि नहीं? डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं इस रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स में। ऑलवेज वेलकम। पहले भी जो ARD जब बनी थी तो पहले भी मिलकर काम किया हुआ है जी। अब रही बात ये फैसल रजा अब्दी साहब की जी, तो उन्होंने खुद ही प्रोसीजर बता दिया, उनको पता है जी, लेकिन उन्होंने ये जो है जवाब इसका मुझे नहीं देना। ठीक, मैंने तो जो अख्तियारात थे वो ली है। अब वो ये जो है इसका जवाब देंगे चेयरमैन पार्टी को। ठीक, ठीक है। और शरीक चेयरमैन पार्टी को अगर चेयरमैन चाहेंगे कि उस पर मेरे कमेंट्स ले ले जो कि एक ट्रेडिशन है पार्टी की, तो मैं उस पर कमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर वो खुद भी जो फैसला करें वो भी एक ठीक है, ठीक है जहांगीर बदर साहब। फैसल साहब, अब मुतालियात रिकंसिलिएशन पॉलिसी, जस्ट लास्ट वर्ड, मानेंगे, चलेंगे आगे, ये सी पॉलिसी पे पैरामल रहेंगे कि नहीं? अमल पैरा आप वो कह रहे हैं कि जब आप चेयरमैन को दो तो मैंने चेयरमैन को इस्तीफा ही तो भेजा है ना, यही तो मेरा जवाब है। उसकी वजह क्या है? हाँ। कि 18 करोड़ अवाम सच और झूठ का तयन नहीं कर रही, तो आप तो बीबी के। ठीक है, सच और झूठ का तयन तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये यकीन के साथ कि जमहूरियत की आज फिर एक बार जीत हुई है। और ऑफ कोर्स डायलॉग ने आज वो 3 दिन 4 दिन की जो अजियत थी लोगों की, डी चौक पर बैठे हुए थे, वो भी आज अपने अपने घरों को जाएंगे। मीडिया भी कोई और काम करेगा और हम और भी कुछ आपको दिखा सकेंगे, क्योंकि और भी गम है जमाने में ताहिरुल कादरी साहब के अलावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।